अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चढ़वी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब F10 के घर में होने वाली मुलाकात जिसका बहुत ही ज़्यादा चर्चा रहा है, वो मुलाकात बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगवाने की एक साजिश थी और अब इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आना शुरू हो गई है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस मुलाकात के हवाले से जो F10 के एक रिहाइशगाह में हुई थी, एक घर में हुई थी, जिसमें सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने शिरकत की थी, उसके बारे में ये बात बताई जा रही है अब बहुत ही ज़्यादा वसूख के साथ कि ये मुलाकात कराने के लिए सरगोदा और चकवाल की कुछ जो है शख्सियात वो बहुत हद तक मुतहर्रिक रही थी और उन्होंने इस मुलाकात के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेले थे और आरिफ अलवी साहब को बांस पे चढ़ाने के लिए भी इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा किया था और उनको ये बात बावर कराई गई थी कि जनाब आपने सिर्फ सामने आके ये वाले काम करने हैं, बाकी अदालती फ्रंट हो या ये जो हमारा इंटरनेशनल फ्रंट हो, इसको हम खुद ही संभाल लेंगे। इसके बारे में आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुलाकात जो F10 की रिहाइशगाह पर हुई थी, इस मुलाकात के बाद जनाब आरिफ अलवी साहब नहायत ही पुरस्रार तौर पर मुतहर्रक हुए और उसी मुलाकात के बाद ही आरिफ अलवी साहब की तरफ से कुछ हैरान कुन इक़दामात सामने आए, जिसमें से वो दो बिल्स, यानी वो बिल्स जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी जो मुतनाज़ा हो गई और उस मुतनाज़ा बिल्स की मंजूरी ने ही बहुत ही ज़्यादा माहौल को गरमा दिया और उसी चक्कर के अंदर ये वाली जो सारा खेल है वो खेला गया, क्योंकि इन बिल्स के ऊपर जनाब मंजूर हुए हैं, नहीं हुए बिल्स आए हैं, नहीं आए, सदर साहब ने दस्तखत किए हैं, सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, सदर साहब के अहकामात को माना गया, सदर साहब के अहकामात को नहीं माना गया, सारा का सारा फोकस इस तरफ हुआ। जबकि इसी दौरान जो असल खेल था वो खेल दिया गया, वो असल खेल था अदालती फ्रंट पर जो खेला जा रहा था और उस अदालती फ्रंट के ऊपर भी एक पेशरफ्त नहायत ही खामोशी के साथ हुई, जहाँ पर आरिफ अलवी साहब ने एक मरतबा फिर वो कहते हैं ना मीसनापन, वो मिसाल तो बड़ी बुरी सी है लेकिन मिसाल में सिर्फ आपको मीसना कह देता हूँ, बाकी बात आप खुद समझें, मीसने की जगह पर मीसनी लगा लीजिएगा। वो ये उन्होंने कार्रवाई डाल दी और नहायत ही खामोशी के साथ कार्रवाई डाल दी कि इमरान खान साहब जो इस वक्त 3 साल की सज़ा भुगत रहे हैं अटक जेल के अंदर, आरिफ अलवी साहब ने अपने खुसूसी सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसमें 6 माह की कमी कर दी। यानी जो पहले सज़ा इमरान खान साहब को 3 साल की थी वो रह गई जनाब 2.5 साल की, और 2.5 साल में क्योंकि जेल मैनुअल के अंदर कुछ अजीबो गरीब किस्म की कैलकुलेशन होती है, जुम्मा निकल जाता है, हफ्ता निकल जाता है, ईद पर इतनी सज़ा माफ़ हो जाती है, रमज़ान में इतनी माफ़ हो जाती है, ईद मिलादुन्नबी में इतनी माफ़ हो जाती है, कोई अजीबो गरीब उनका प्रोसीजर बनता है जिसमें से सज़ा सिर्फ 120 दिन की बाकी बच जाती है। और ये जो मैंने आपको बताया कि आरिफ अलवी साहब की तरफ से ये जो ऐलान किया गया कि जनाब काम किया गया चुप चुपीते, किसी को करनो कान खबर नहीं हुई, इसकी भी इतला उस वक़्त सामने आती है जब लतीफ़ खोसा साहब आज इमरान खान साहब के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं और वहाँ पर पेश होते साथ ही इस बात का जिक्र करते हैं अपने दलाइल देते हुए कि जनाब आपको सज़ा मुअत्तल करने में क्या प्रॉब्लम है जज साहब, आप ये जो है सज़ा को मुअत्तल करें, इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर करें, असल केस तो हम बाद में लड़ लेंगे। अब तो सदर साहब ने भी इमरान खान की सज़ा में 6 महीने की कमी कर दी, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, खुद PTI के वकला जिनकी बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी, वो सारे के सारे चौंके, सारे का सारा मीडिया चौंक गया, एकदम हैरान हो गया कि यार ये जो लतीफ़ खोसा साहब हैं इन्होंने ये अचानक इंकशाफ क्या कड मारा है। तो बाद में पता चला कि जनाब ये ना सिर्फ इंकशाफ हो गया है बल्कि हकीकी मानों में इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसके अंदर 6 माह की कमी कर दी गई है। यानी ये वो वारदातें हैं जो आरिफ अलवी साहब डालते रहे। और फिर तीसरी वारदात जो आरिफ अलवी साहब ने डाली वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे जाने वाला एक ख़त था, जहाँ पर सदर साहब ने इस बात का इजहार इनफैक्ट करने की कोशिश की कि वो इलेक्शन एक्ट के अंदर होने वाली तरामीम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्दो कि इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ना सिर्फ मंजूर किया गया बल्कि अब यह कानून का हिस्सा बन गया है और इसी कानून के तहत जनाब नवाज शरीफ साहब की भी ताहयात नाअहली वो ख़त्म हो चुकी है और अब वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने के अहल हो चुके हैं। आरिफ अलवी साहब की तरफ से ये जो इक़दाम है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट है जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किया गया,
اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان عارف علوی صاحب کی طرف سے لگا دیا گیا ہے، کیونکہ عارف علوی صاحب نے اسی ملاقات کی روشنی کے اندر یہ سارے اقدامات کیے ہیں جو F10 کی رہائش گاہ میں ہوئی۔ اب اس فیصلے کے ذریعے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، عارف علوی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ عارف علوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جناب الیکشن کی تاریخ کا تعین ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہونے کے نتیجے میں جو تمام اختیارات ہیں وہ ان کے پاس ہیں، لہٰذا الیکشن کی تاریخ ان کے پاس اس کا حق موجود ہے، اور انہوں نے یہ خط لکھ دیا الیکشن کمشنر کو، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد اب یہ والا جو حق ہے یہ صدر صاحب کے پاس نہیں رہ گیا، یہ اب الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے کہ جناب وہ انتخابات کی تاریخ کا تعین کرے اور انتخابی شیڈول دے۔ لیکن چونکہ کڑمس ڈالنا ہے، لیکن چونکہ ایک ماحول اس طرح کا کریٹ کرنا ہے جہاں پر ماجبین نون صاحبہ کی رافعہ طارق صاحبہ کو کی جانے والی کال کو مبنی بر حقیقت بنایا جائے، جس کے اندر معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس سمرتاب بندیال صاحب کی جو ساسو ماں ہیں جناب ماجبین نون صاحبہ، وہ یہ بات کہتی ہوئی پائی جاتی ہیں کہ وہ یہ کمبخت تو مارشل لاء بھی نہیں لگاتے۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو سب چیزیں جس طریقے سے طے کی گئی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دینا ہے جو ملنا ہے، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آنا ہے جس کے لیے اس وقت بھرپور طریقے سے تگ و دو کی گئی ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے خود اس بات کا ایک سے زائد مرتبہ اعتراف بھی کیا، اور آج بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو میں اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب کو بلینکٹ ریلیف دلانے کے لیے بھی ایک درخواست ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو گئی ہوئی ہے، اور کل جو مین درخواستیں تھیں جس کے اندر عمران خان صاحب کو ریلیف دلانے کے لیے وہ نہیں کہتے راہ چلتے ہوئے دور سے جاتا ہوا کوئی بندہ تھا اس کو کھینچ کے لے آئے اور آکے کہا کہ جناب ساڑھی گل سنو، وہ اسی طریقے کا معاملہ ہوا نا۔ وہ آپ کو یاد ہے وہ جو ہیں کیا نام تھا ان کا، غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کا وہ تبادلے کا کیس چل رہا تھا، اعجاز الاحسن صاحب وہ کیس سن رہے تھے، ساتھ ٹرکوں والی سرکار اس میں موجود تھے۔ وہاں پر یہ اچانک سوال آ گیا کہ جناب یہ الیکشنز آپ کیوں نہیں کرا رہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو ٹرانسفر کا کیس ہے، اس میں الیکشن کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا جناب اس وقت پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں، انہوں نے سارے تقرر و تبادلے کرنے ہیں، لہٰذا یہ جو غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم سے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ بلائیں الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن والوں کو لائن نظر کر لیا گیا، پھر چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جناب الیکشن کب کرانے؟ انہوں نے کہا جناب ابھی تو مجھے نہیں پتا کب کرانے کب نہیں کرانے۔ تو اس کے اوپر وہ نوٹ لکھ کے بھیجا گیا تھا عمرتاب بندیال صاحب کو، یعنی وہاں پر بھی یہ معاملہ دور دور تک زیر بحث نہیں تھا، اس کو بلا کر بحث کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے کل بھی جو ریلیف جناب عمرتاب بندیال صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، اس ریلیف کا بھی دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ سب کچھ ہونا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں ہی ملک میں مارشل لاء لگانے کی راہ ہموار ہونی ہے، لہٰذا اس کو بلا لیا گیا۔ اب دوسری جانب اگر آپ غور کریں تو اس وقت ادارہ جاتی تناؤ انفیکٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، میرے ذہن میں کم از کم کوئی بہم نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ عارف علوی صاحب کی ہونے والی یہ ملاقات ملک امین اسلم صاحب جو سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، جو اس ملاقات کے اندر ان کا بھی سننے میں آیا کہ بڑا امپورٹنٹ رول رہ چکا ہے جو عارف علوی صاحب کی ہوئی ہے F10 کے ایک گھر میں، اگر تو اس ملاقات کے وہی اغراض و مقاصد ہیں جو میں نے بیان کیا تو بڑے ہی سنگین ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر تناؤ کو کریٹ کرنا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب بہت زیادہ دباؤ میں موجود ہیں، عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے اس وقت امریکہ کے علاوہ کہیں سے کوئی آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی جو بچی کچی پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی تنظیمی طور پر کہ وہ عمران خان صاحب کے مفادات کا تحفظ کر سکے اور لوگوں کی بڑی تعداد کو ایک مرتبہ پھر GHQ کے باہر لا کر کھڑا کر سکے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے 25-30 ہزار لوگوں کو لا سکے تاکہ دباؤ بڑھے۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ کار کیا جا سکتا ہے کہ اداروں کے درمیان کھچاؤ۔ اب پریزیڈنٹ آفس نے جو رول پلے کیا ہے 2 بلز کی مبینہ منظوری یا مبینہ طور پر مسترد کیے جانے پر، وہ ایک ایسا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا جس نے ساری کی ساری سچویشن کو
ان کی مرضی کے مطابق ایکسپوز کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ صدر صاحب نے انفیکٹ اس اقدام کے ذریعے اس بات کا تاثر دیا کہ جناب میرے پریزیڈنٹ آفس کے اندر بھی نامعلوم موجود ہیں اور میں ان کے دباؤ میں ہوں اور میں اپنی مرضی سے کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا اور میرے احکامات کو میرے ہی آفس کے اندر چیلنج کیا جا رہا ہے، بلکہ چیلنج کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، ان کو سیٹ اسائڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو لے کر ایک خاص جو ہے نا سیکوینس کے ذریعے آگے لے کے جایا گیا تاکہ ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہوں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنسی آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ دونوں ادارے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب اس وقت جو بندہ اس وقت بیرک نمبر 3 میں ہے اور جس کا قیدی نمبر ہے 804، یہ وہ بندہ ایسا ہے جس کو ہم نے 9 مئی کے واقعات کے اوپر ہم نے اس کو سزا دینی ہے، اور اس بندے کا جو جرم ہے اس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں کل ہی ملتی ہے جب جناب چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کو کل رہا کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ آ چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی، اس نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی 9 مئی کے واقعات پر اور کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ پر حملے کے جرم میں درج FIR میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی 9 کیسز ہیں جو اس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جلاؤ گھراؤ کے دیگر کے معاملات ہیں، اور وہاں پر بھی پولیس کو عمران خان صاحب کو 6 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائفر کا معاملہ ہے جو FIA میں زیر سماعت ہے، وہاں پر بھی عمران خان صاحب شامل تفتیش بھی ہیں، اور FIA جا کر ان کی جو ہے وہ چھان پھٹک بھی کر رہا ہے، ان کے ساتھ جا کر ان کو شامل تفتیش بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اندر ہی رہنا ہے، ان کے باہر آنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان نے اندر رہنا ہے، عمر عطا بندیال کا فیصلہ ہے کہ عمران خان نے باہر آنا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اٹ کھڑکا ہے یہ کس لیول پر جائے گا؟ جب ہم پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا الیکٹڈ پرائم منسٹر، ٹھیک ہے جی، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، ہیویلی مینڈیٹڈ پرسنالٹی، اکتوبر 1999 فیصلہ کیا کہ جناب پرائم منسٹر نے چیف آف آرمی سٹاف کو گھر بھیجنا ہے، اس کو سیک کرنا ہے، اور وہ جو پرائم منسٹر تھے اس کا نام تھا جناب نواز شریف، اور جس کو سیک کرنا تھا جس آرمی چیف کو، اس کا نام تھا جنرل پرویز مشرف۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پرائم منسٹر کو نہ صرف گھر جانا پڑا بلکہ اس کے بعد پرائم منسٹر کو جلا وطنی بھی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑی۔ اس کے بعد یہی پرائم منسٹر یعنی نواز شریف، پھر مسئلہ آ گیا جناب رحیل شریف کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی۔ پرائم منسٹر کا فیصلہ کہ جہانگیر کہ رحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دینی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رحیل شریف صاحب اپنا مدت پوری کر کے ریٹائر ہو گئے، اب باجوہ صاحب آ کے آرمی چیف بن گئے، اور اس کے بعد پاناما، اور پاناما کے بعد نواز شریف صاحب کا اقامہ، اور اقامے کے تحت گھر۔ اب جرم دیکھیں، جرم ہے کہ ایک تنخواہ لی اور وہ تنخواہ اکاؤنٹ میں موجود تھی، اس کو اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہل کر دیا۔ دوسری جانب معاملہ کیا ہے کہ جناب تحائف وصول کیے، تحائف وصول کر کے ان کو مارکیٹ میں بیچا گیا، مارکیٹ میں بیچ کر جو آمدنی ہوئی اس سے تحائف کی قیمت سرکار کو ادا کی گئی، باقی پیسے اکاؤنٹ میں رکھے گئے، اور وہ پیسے جو جن سے بیچے گئے وہ مالیت اور جو مالیت اکاؤنٹ میں رکھی گئی یہ آپس کے اندر کمپیٹیبل نہیں ہے، یعنی وہ جو فرق ہے آمدنی کا وہ بڑا ویزیبل ہے۔ اب یہ سارے معاملے کو دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں ایک وزیر اعظم چلا جاتا ہے تاحیات نااہلی کے جرم میں اندر، دوسرا جو ہے اس کو 3 سال کی قید ہوتی ہے، اور اس کے لیے نیچے سے اوپر تک ہاہاکار مچ چکی ہے کہ جناب اس کو ہم نے اندر نہیں رہنے دینا، یہ ہمارا فیملی کرش ہے، اور اس کرش کو یہ جو محبت ہے ہم نے اس کو کسی طور پر ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، رشیا کا یہ واقعہ ہے،
اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند ہفتے پہلے، وہاں کے ایک بندے نے، ایک جو ویگنرز تنظیم کا ہیڈ تھا، ایک ملیشیا تھی، اس نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے خلاف بغاوت کر دی اور انہوں نے اپنی ملیشیا لے کر ماسکو کی طرف مارچ کا آغاز کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، مارچ کا آغاز کیا، اور اسی دوران ولادیمیر پوٹن نے ان کے ساتھ، جو چونکہ ان کے دستے راست رہ چکے تھے، وہ ان کے پروجیکٹ کا حصہ تھے، جس طرح یہاں پہ پروجیکٹ عمران تھا باجوہ صاحب کا، باقی لوگوں کا، باقی جو باجوہ صاحب کے ساتھ تھے، کھوسا صاحب، ثاقب نثار صاحب، باقی لوگ، وہ سارے اس پروجیکٹ کا حصہ تھے۔ اسی طریقے سے ولادیمیر پوٹن کا یہ ویگنر ملیشیا جو ہے اس کے پروجیکٹ کا حصہ تھی، اور انہوں نے اس بندے کو بلایا، اپنے جرنیل کو، اور بلا کر یہ کہا کہ جناب جو تیری ہر شرط منظور ہے، ہر شرط منظور کر لی گئی، ملیشیا واپس چلی گئی۔ اور اس کے بعد ولادیمیر پوٹن سے ایک ٹی وی چینل نے انٹرویو کیا، ٹھیک ہے جی، سوال پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ بری چیز کون سی لگتی ہے، یا ان سے انہوں نے کہا جناب دھوکہ، بٹریل۔ انہوں نے سوال ہوا کہ آپ کون سی چیز کو معاف کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا جناب میں ہر ایک چیز کو معاف کر سکتا ہوں، میں فراخ دل ہوں، لیکن میں بٹریل کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ انٹرویو اب سے 24 گھنٹے پہلے رشین ٹی وی کے اوپر نشر ہوا، اور 24 گھنٹے پہلے ہی یہ جو ویگنرز تنظیم کے ہیڈ تھے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ ایک طیارہ حادثے میں مارے جا چکے ہیں۔ یعنی بٹریل کا جو سزا ہے وہ ہے موت۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان میں آئین کے اندر ایک شق ہے، ایک آرٹیکل ہے، جس کا آرٹیکل کا حوالہ دیا جاتا ہے عمومی طور پر آرٹیکل 6، سنگین غداری۔ سنگین غداری کی سزا کیا ہے؟ موت۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ موت۔ یہ چیزوں کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بٹریل کی سزا پوٹن کے روس میں بھی موت ہے، اور پاکستان کے آئین کے تحت بھی موت ہے۔ لہٰذا یہ جو سازش گھڑی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے، پاکستان میں مارشل لاء لگوانے کے لیے، تو یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہوگا، بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹس کے اندر عمران خان کے مقدمے چلا کر بچ جائیں گے، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ اب اگر مارشل لاء لگا، جس کی بھرپور طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، لگا تو پھر بچے گا کوئی نہیں۔ یہ بات آپ لکھ کے نوٹ فرما کے ڈائری کے اندر کسی بھی جگہ پر آج کے دن اور تاریخ میں لکھ کے رکھ لیں، پھر بٹریل کی سزا موت ہی ہوگی۔ اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔